साल 1187। ये वो दिन था जब हिस्ट्री में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनकी फौज 20,000 सिपाहियों के साथ यरूशलेम के सामने मौजूद थी और यरूशलेम के दिफा में सामने थी दुश्मन की फौज, जिसकी कमांड कर रहे थे बेलियन ऑफ इब्लिन, और उनके पास भी लगभग 15,000 सिपाही थे। पोप की फौज यरूशलेम के दिफा के लिए भरपूर तरीके से तैयार थी, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी की नजर में एक अलग ही अज़म था। वो जानते थे कि ये सिर्फ एक जंग नहीं, एक तारीखी लम्हा है, एक सही फैसला और इतिहास बदल सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े पर अपनी फौज के बीच खड़े थे। उस वक्त सुल्तान अपनी फौज को मुखातिब करते हुए एक तारीखी स्पीच देते हैं। आज हम सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं लड़ रहे, हम इंसाफ, आज़ादी और हमारी रूहानी विरासत के लिए लड़ रहे हैं। हर तलवार जो हम उठाते हैं हक और सच्चाई की अलामत है। अल्लाह हमारे साथ है और हमारी नीयत पाक है। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये हमारी कौम की तारीख का एक सुनहरा सफ़ा है। आज हम सब मिलकर दिखाएंगे कि हमारी असली ताकत हमारे ईमान और यूनिटी में है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। उनके कहे गए ये चंद अल्फाज हर सिपाही के दिल में एक जोश सा भर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन के बाद क्या हुआ? उस दिन के बाद उस शख्स ने तारीख के सफ़े पलट दिए। उसने न सिर्फ मैदान जंग में फतह हासिल की, बल्कि लोगों के दिलों को भी जीता। उसकी कहानी सिर्फ जंग और फतह तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा लीडर था जिसने न सिर्फ जंग के मैदान में नाम कमाया, बल्कि वो इंसानियत और अदालत के लिए भी जाना जाता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बैतुल मुकद्दस एक बार फिर मुसलमानों ने फतह किया। कैसे एक दिन ने न सिर्फ एक शहर का मुकद्दर बदला, बल्कि एक हीरो को भी जन्म दिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मजीद इस्लामिक फतूहात की कहानियां लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू। कहानी शुरू होती है इराक के शहर तिकरित से, जहां 1137 में एक बच्चा यूसुफ, जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, उसका जन्म हुआ। यूसुफ की जिंदगी आम नहीं थी। उनके वालिद अय्यूब एक कुर्दिश मिलिट्री कमांडर थे, जिन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही बहादुरी और अदालत का सबक दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी अर्ली लाइफ इराक में ही गुजारी और वहीं पे अपनी मिलिट्री और सियासी ट्रेनिंग मुकम्मल की। सलाहुद्दीन अय्यूबी के चाचा शिरको और वालिद अय्यूब ने सलाहुद्दीन पे बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो बचपन से ही बहुत ज़हीन और जंगी माहिर थे। उनकी जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब वो अपने चाचा के साथ इराक को छोड़कर इजिप्ट चले गए। उस वक्त इजिप्ट पर फतिमिद कैलिफेट का कंट्रोल था। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने करियर की शुरुआत अपने चाचा शिरकुर के अंडर की थी, जो फातमी खिलाफत और इजिप्ट के फेवर में मिलिट्री कैंपेन चला रहे थे। उनके चाचा शिरकुर के वफात के बाद सलाहुद्दीन को इजिप्ट का नया वजीर बना दिया गया। उस वक्त जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इजिप्ट में पावर संभाली, फातमी खिलाफत के खलीफा अल अदीद लिदीन थे। अल अदीद फातमी खिलाफत के आखिरी खलीफा थे और उनके दौर में फातमी खिलाफत काफी कमजोर हो चुकी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1169 में जब अल अदीद के वजीर मुकर्रर हुए, तो उनके दौर में सलाहुद्दीन ने खुद को और अपनी हुक्मरानी को और मजबूत किया। ये वो दौर था जब फातमी खिलाफत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। यूं इजिप्ट पे कंट्रोल संभालने के ठीक 2 साल बाद यानी 1171 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतिमिद कैलिफेट को खत्म कर दिया और सुन्नी इस्लाम पर बेस्ड अय्यूबिड डायनेस्टी की बुनियाद रखी। इस तरह अल अदीद के बाद फतिमिद कैलिफेट का एंड हो गया और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इजिप्ट और सराउंडिंग एरियाज पर अपना कंट्रोल जमा लिया। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काफी सारी जंगें लड़ी और अपनी डायनेस्टी को और मजबूत करते चले गए। इन 15 सालों में अय्यूबी डायनेस्टी तकरीबन 23,65,150 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुकी थी, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, नॉर्दर्न इराक, यमन और हिजज, जो कि मौजूदा मक्का और मदीना है, ये सब शामिल थे। इनमें काफी बड़े बड़े शहर भी थे जो उस वक्त अय्यूबी डायनेस्टी के कंट्रोल में थे, जिसमें हलब, मौसिल, दमेस्कस, हेब्रन, मक्का और मदीना भी शामिल थे। यूं तो ये सल्तनत मिडल ईस्ट के काफी सारे एरिया पे कंट्रोल रखती थी। लेकिन एक ऐसा शहर भी था जिसे फतह करने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी हमेशा ख्वाब देखते आए थे। एक ऐसा शहर जिसके लिए उन्होंने सालों तक इस कदर खुद को मजबूत किया। वो शहर जो मिडिल ईस्ट का दिल कहलाया जाता था। ये ख्वाब सिर्फ जमीनी जीत का नहीं था, ये ख्वाब था मजहबी जुनून का। एक ऐसी जगह को पाने का जो मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस थी, और वो शहर था यरूशलेम। उस वक्त यरूशलेम पे सलीबियों का कब्जा था, जो साल 1099 में पहली सलीबी जंग में उन्होंने फैटिमिड कैलिफेट से छीना था। क्योंकि यरूशलेम जो दुनिया के तीनों बड़े मज़ाहिब के लिए अहम था, तो उस वक्त हर हुक्मरान ये चाहता था कि यरूशलेम पे हमारी हुकूमत हो। दोस्तों, अगर आपको यरूशलेम की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो आप हमारी हिस्ट्री ऑफ इज़राइल पैलेस्टाइन के पहले पार्ट में इसके बारे में जान सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि यरूशलेम इतना अहम क्यों है और क्या हिस्ट्री रही है यरूशलेम की। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर करें। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए यरूशलेम की फतह सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, बल्कि ये उनका एक मजहबी और सियासी मकसद था। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो कि एक कुर्द थे और सुन्नी मुस्लिम भी थे, उन्होंने ये महसूस किया कि उनका फर्ज है कि इस मुकद्दस शहर को एक बार फिर से मुसलमानों के कंट्रोल में लाया जाए। उनके लिए बैतुल मुकद्दस की फतह का मतलब था न सिर्फ एक जमीनी जीत, बल्कि ये उनके लिए इस्लाम की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को भी वापस लाना था। ये उनके दीन और ईमान का मसला था।
جس کی وجہ سے انہوں نے اس مقصد کو اپنی زندگی کا سب سے اہم مقصد بنایا۔ چنانچہ اس مقصد کو پانے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے 1180 میں تمام تر تیاریاں کرنا شروع کر دی تھی۔ ان تیاریوں کے دوران سلطان کی فوج نے یروشلم کے قریب کافی سارے علاقوں پہ اپنا کنٹرول بنا لیا تھا، اور کافی سارے قلعے ایسے بھی تھے جس کو صلاح الدین کی فوج فتح کر چکی تھی۔ یروشلم سے پہلے صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے بیچ ایک جنگ ہوئی جسے حطین کی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سلطان کی فوج نے صلیبیوں کو شکست دی تھی، نہ صرف شکست دی بلکہ کافی حد تک کمزور بھی کر لیا تھا ان کو۔ اس جنگ میں یروشلم کے جو کنگ تھے گائے آف لوزینن اور ان کے سپہ سالار رینلڈ کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس جنگ کے بعد صلیبیوں کی جو طاقت تھی وہ کافی حد تک کمزور پڑ چکی تھی، اور شہر کے دفاع میں بھی اب کوئی اہم لیڈر یروشلم میں موجود نہیں تھا۔ اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا صلاح الدین ایوبی نے۔ اس جنگ کے فوراً بعد انہوں نے اپنے زیر اثر تمام علاقوں میں پیغام بھجوایا اور تمام لیڈرز کو یہ حکم دیا کہ اپنی فوجیں لے کے دمشق پہنچے۔ دمشق اس وقت ان کے ملٹری آپریشنز کا اہم مرکز تھا۔ جب تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئی تو 31 اگست سال 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو یروشلم کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ ان کی فوج ایک اندازے کے مطابق 20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس میں گھوڑے سوار، تیر انداز اور پیدل سپاہی بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ کافی سارے قبائلی سردار اور کچھ اہم کمانڈرز بھی سلطان کے ساتھ تھے، جس میں سلطان کے بھائی العادل اور ان کے قریبی ساتھی حسام الدین لولو، مظفر الدین اور سلطان کے چچا زاد تقی الدین شامل تھے۔ روانگی سے قبل صلاح الدین ایوبی نے صلیبی لیڈرز کو فلسطین کے شہر اسقلن میں مذاکرات کی دعوت دی۔ سلطان کی طرف سے ان کے سامنے پیشکش رکھی گئی اور وہ پیشکش یہ تھی کہ اگر تم لوگ یروشلم کو سرنڈر کر دو تو ہم یروشلم کے تمام لوگوں کو امن دیں گے اور سب کی جان بخش دی جائے گی۔ تمام کرسچنز کو پرامن طریقے سے دوسری جگہ جانے دیا جائے گا۔ صلیبیوں کے مقدس مقامات کا احترام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کرسچن لوگ جب چاہیں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کو آ سکتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ صلیبی لیڈرز نے جب یہ شرائط سنی تو انہوں نے مشاورت کے لیے کچھ وقت مانگا۔ کچھ دیر مشاورت کرنے کے بعد انہوں نے سلطان کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس شہر میں ہمارے مسیح نے ہمارے لیے صلیب لی اس شہر کو ہم سرنڈر نہیں کر سکتے۔ سلطان نے جب یہ فیصلہ سنا تو سلطان یہ کہہ کے وہاں سے چل دیے کہ ٹھیک ہے، اب اس شہر کا فیصلہ تو تلوار سے ہی ہوگا۔ دوستوں، اس وقت یروشلم کی قسمت کا فیصلہ یا تو سلطان کی تلواروں نے کرنا تھا یا پھر شہر کی مضبوط دیواروں نے۔ صلیبیوں نے یہ پیشکش ٹھکرا تو دی تھی، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ شہر کی محافظ فوج تو حطین کی جنگ میں ختم ہو چکی تھی، اور گائے آف لوزینن کے قید ہونے کے بعد ان کے پاس کوئی لیڈر بھی نہیں تھا جو اس جنگ میں ان کی طرف سے لیڈ کرے۔ اس وقت یروشلم کا نظام ان کے ایک پادری ہرکیوس دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں بھی جنگ وغیرہ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ وہیں اگر یروشلم کی بات کریں تو شہر میں چند ٹرینڈ سپاہیوں کے علاوہ باقی سب عام لوگ تھے جنہیں لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں مہاجرین کی بھرمار تھی۔ یہ وہ مہاجرین تھے جن کے علاقوں پہ الحطین کی لڑائی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس کے لیے فلسطین کے کافی سارے علاقوں سے لوگ یروشلم کی طرف آ رہے تھے۔ اس وقت یروشلم میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اور اتنے سارے مہاجرین کی وجہ سے شہر میں کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہونے کو تھی، جس کی وجہ سے شہر زیادہ لمبا محاصرہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ہوا یوں کہ انہیں ایک گھوڑے سوار یروشلم شہر کے اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ گھڑ سوار تھا بیلین آف ابلن۔ دوستو، بیلین آف ابلن ایک صلیبی کمانڈر اور جفا کا گورنر تھا۔ حطین کی لڑائی میں یہ بھی شامل تھا، لیکن شکست کے بعد وہاں سے فرار ہو کے سوریا، جسے تائیو بھی کہا جاتا ہے، وہاں چلا گیا تھا۔ یہ شہر ابھی تک صلیبیوں کے قبضے میں تھا، لیکن ابلن کے بیوی بچے ابھی بھی یروشلم میں تھے، اور یروشلم جانے کے تمام راستوں پر سلطان صلاح الدین کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ لہٰذا بیلین آف ابلن سلطان کے پاس گئے اور انہیں صلح کی پیشکش کی۔ ابلن نے سلطان سے کہا کہ وہ انہیں یروشلم جانے کے لیے ایک محفوظ راستہ فراہم کر دیں تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو باحفاظت سور کی طرف لا سکیں۔ سلطان نے اس کی یہ بات مان لی اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ تم اس جنگ میں ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤ گے اور یروشلم میں تم ایک رات سے زیادہ قیام نہیں کرو گے۔ ابلن نے یہ دونوں شرطیں مان لی اور اسے یروشلم جانے کی اجازت مل گئی، لیکن ابلن نے شہر پہنچنے کے بعد پادری ہرکلس اور لوگوں کے اصرار پر سلطان سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑ دیا، اور پادری ہرکلس نے اسے جنگ میں صلیبیوں کی طرف سے لیڈر بنا دیا۔ ابلن کے وعدہ خلافی کے باوجود سلطان صلاح الدین اپنے وعدے پہ قائم رہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابلن سے کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق اس کے بیوی بچوں کو سور جانے کے لیے ایک محفوظ راستہ فراہم کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ابلن کے بیوی بچوں کو رات اپنے کیمپ میں قیام کروائے، اور صبح ہونے پر 50 گھوڑے سوار بھی سور تک بھیجے ان کی بیوی بچوں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے۔ اپنی فیملی کی طرف سے مطمئن ہو کے ابلن نے اب شہر کے دفاع پہ توجہ دینا شروع کر دی۔ اس وقت شہر میں 14 نائٹس موجود تھے، لہٰذا انہوں نے شہر سے 60 نوجوانوں کو لیا اور انہیں نائٹس کی ٹریننگ دے کے انہیں نائٹس کا ٹائٹل دے دیا۔ شہر میں مہاجرین کو ملا کر تقریباً 60,000 مرد موجود تھے۔ یہ لوگ تربیت یافتہ سپاہی تو نہیں تھے، لیکن شہر کی حفاظتی دیواروں پہ کھڑے ہو کے تیر پتھر برسانے کے کام آ سکتے تھے۔ اسی طرح شہر میں جس بھی مرد کو تلوار پکڑنا آتی تھی ان میں سے ہزاروں سپاہی بھرتی کر لی،
اور انہیں مزید تھوڑی بہت جنگی ٹریننگ بھی دی۔ اس کے علاوہ حطین کی لڑائی سے فرار ہو کے آنے والے سپاہیوں کو بھی ابلین نے اپنی نئی فوج میں شامل کر لیا۔ وہیں پادری ہرکیوس نے اس فوج کی فائنینشیل ہیلپ بھی کی، جس سے ابلین نے اپنی فوج کو ہتھیاروں سے بھی لیس کر دیا۔ اب یہ ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ایوبی لشکر سے مقابلے کرنے کے لیے کچھ حد تک تیار تھے۔ 20 سپٹمبر سال 1187 سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج یروشلم کی دیواروں کے بالکل سامنے موجود تھی۔ سلطان کی فوج جب وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ شہر کی دیواروں پہ بھاری تعداد میں محافظ موجود تھے، لیکن سلطان یہ بات جلد ہی جان گئے کہ یہ کوئی ٹرینڈ فوجی نہیں ہے بلکہ یہ تو عام شہری ہیں، اور سلطان نے اپنی فوج کو یہ حوصلہ دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فوج ہمارا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ سلطان نے اپنا خیمہ شہر کی مغربی دیوار کے بالکل سامنے نصب کروایا۔ اس کے بعد سلطان نے آخری بار فارمیلٹی کے طور پر شہر والوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ میں خون خرابہ نہیں چاہتا، تم لوگ اب بھی اگر سرنڈر کر دو تو شہر کے تمام لوگوں کی جان بخشی کر دی جائے گی، لیکن شہر والوں نے اس بار بھی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس انکار کے بعد ایوبی فوج نے تیروں، پتھروں اور گریک فائر کی بارش کر دی یروشلم کی دیواروں پہ۔ اس کے علاوہ ایوبی فوج کے انجینئرز نے شہر کی مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ کھدائی کرنا بھی شروع کر دی تاکہ اس میں بارود بھر کے ایکسپلوژن سے دیوار کو گرایا جا سکے، لیکن 5 دن کی لڑائی کے بعد بھی سلطان کی فوج بارود سے دیوار کو گرانے میں ناکام رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر کی مغربی دیوار کے ساتھ بنے ہوئے حفاظتی ٹاورز بہت اونچے تھے اور صلیبی فوج کے پاس تیر انداز تھے جن کی رینج بھی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے یہ تیر انداز مسلمان فوج پر لگاتار تیر برسا رہے تھے۔ اس کے علاوہ صلیبی چھاپہ مار دستے باری باری شہر کے دوسرے دروازے سے آتے اور ایوبی فوج پہ حملے کر کے شہر میں واپس چلے جاتے۔ ان کا مین نشانہ ایوبی فوج کے انجینئرز ہی تھے کہ وہ دیوار کو گرا نہ سکے۔ سلطان کی فوج نے بھی کافی بار دیوار کو گرانے کے لیے حملے کیے، انہوں نے سیڑھیوں اور لکڑی کے بڑے بڑے سیج ٹاورز کی مدد سے دیوار پھلانگنے کی کوشش بھی کی، لیکن انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ صلیبیوں نے بار بار ان حملوں کا دفاع کیا اور کافی سارے سیج ٹاورز کو بھی تباہ کر دیا۔ 5 روز تک ایوبی لشکر شہر کی مغربی دیوار کی طرف کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ پھر فائنلی سلطان صلاح الدین نے ایک اور اہم فیصلہ کیا، انہوں نے اپنا خیمہ مغربی دیوار سے ہٹا کر مشرقی دیوار کی طرف منتقل کروانے کا حکم دیا۔ انہیں انٹیلیجنس ملی تھی کہ شہر کی مشرقی دیوار مغربی دیوار کی نسبت کمزور ہے اور اسے بارود سے اڑانا زیادہ آسان ہے، اور جب ایوبی لشکر اپنے خیمے وغیرہ نکال رہے تھے شہر کی دوسری طرف جانے کے لیے تو اس وقت شام کا وقت تھا اور شہر کی دیواروں پہ کھڑے صلیبی فوجی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کے فوراً خوش فہمی کا شکار ہو گئے کہ شاید سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی شکست تسلیم کر کے محاصرہ ختم کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، یعنی صلیبیوں کی فتح ہو چکی ہے۔ لہٰذا صلیبی فوج سارے شہر میں نعرے لگانے لگی اور پورے شہر میں جشن ہونے لگا۔ تمام تر کرسچنز لوگ اپنے چرچ کی طرف بھاگے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے کہ ہم جنگ میں فتح یاب ہو چکے ہیں۔ پورے یروشلم شہر میں رات بھر جشن چلتا رہا۔ صلیبی لشکر کی اسی خوش فہمی کا فائدہ اٹھا کے سلطان صلاح الدین کی فوج راتوں رات شہر کی مشرقی دیوار کی طرف منتقل ہو گئی۔ وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ ماؤنٹ آف اولیپس یا جبل زیتون بھی جسے کہا جاتا ہے وہاں نصب کروا دیا۔ اسی رات ایوبی فوج نے کئی منجنیقے اور سیج ٹاورز بھی بسٹر مال کے سامنے تعمیر کروا دیے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو سلطان کی فوج بھرپور تیاری کے ساتھ شہر کے مشرقی دیوار کے ساتھ تیار کھڑی تھی۔ یہ بہت ایکٹیو اور سرپرائز موو تھی۔ اگلی صبح جب صلیبی فوجیوں نے شہر کی دوسری طرف ایوبی فوجی کو دیکھا تو ان کے جشن پہ ٹھنڈی اوس سی پڑ گئی۔ شہر کے لوگوں تک جب یہ خبر پہنچی تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے اور ہزاروں لوگ دھاڑے مار کے رونے لگے۔ اس کے برعکس شہر کے باہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر 10,000 گھوڑے سوار شہر کی مشرقی دیوار کے ساتھ پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ انجینئرز کو دیوار کے قریب پہنچانے اور بارود نصب کرنے کے لیے ایک ملٹری پلان تشکیل دیا گیا۔ وہ یہ کہ بہت سے سپاہیوں نے اپنی ڈھالوں کو جوڑ کے ایک چھت سی بنا لی جس کے نیچے انجینئرز چل کے تیروں سے بچتے بچاتے دیوار کے قریب جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایوبی فورسز منجنیقوں اور گریک فائر کے ذریعے ان کو کور دے رہی تھی تاکہ دشمن انجینئرز کو کام کرنے سے روک نہ سکیں۔ صلیبی بھی یہ بات جانتے تھے کہ ایک بار اگر یہ انجینئرز دیوار تک پہنچ گئے تو دیوار کو گرنے اور شہر کو فتح ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے تیروں کا نشانہ انجینئرز پر ہی رکھا ہوا تھا، لیکن اس چیز کا انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا اور ایوبی لشکر کے انجینئرز دیوار تک پہنچ گئے۔ کچھ صلیبی فوجی گھبرا کر شہر سے باہر آ کے انجینئرز پہ حملہ کرنے لگے، لیکن سلطان کی فوج کے گھڑ سوار اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے اور انہوں نے ان کا یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ انجینئرز نے دیوار کھود کے فوراً اس میں بارود رکھا اور آگ لگا کے فوراً واپس آئے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ساتھ ہی شہر کی دیوار ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کے اس دیوار کے صحیح حصے پر اپنا پرچم لہرا دی۔ اس رات سلطان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ آرام کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ کل ہم شہر کے اندر داخل ہوں کیونکہ تب تک اس آرام کی وجہ سے فوج بھی تازہ دم ہو چکی ہو۔ سلطان یہ بات جانتے تھے کہ صلیبی فوج کے پاس اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اتنی جلدی کوئی ریسورسز نہیں ہے اور نہ ہی وہ اتنی جلدی اس گری ہوئی دیوار کو دوبارہ تعمیر کر پائیں گے۔ وہیں یروشلم میں اس رات شہر کے تمام کمزور دل لوگ شہر کے چرچز میں پناہ لینے بھاگے اور دعائیں کرنے لگے خوف سے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگے تھے۔ عورتوں نے تو اپنی جوان بیٹیوں کے بال تک کاٹ دیے اس وجہ سے کہ وہ شکل میں تھوڑی بدصورت نظر آئیں،
اور ان کی عزتیں محفوظ رہیں۔ اس صورتحال میں کمانڈر بلیین، پادری ہرکولس اور باقی لیڈرز نے مشاورت کی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ سرنڈر کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس صرف دو ہی راستے تھے، یا تو وہ سرنڈر کر دیں یا پھر مسلمانوں سے جنگ کر کے مر جائیں۔ اگلی صبح جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج اس دیوار کی طرف فتح کے لیے بڑھ رہی تھی تو ان کے سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کمانڈر ابلین خود ان کے پاس سرنڈر کی پیشکش لے کر آ رہے تھے۔ کمانڈر ابلین نے صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، لیکن اب کی بار سلطان صلاح الدین ایوبی سرنڈر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اس ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف اشارہ کر کے ابلین سے کہا کہ تم اس شہر کی پیشکش کر رہے ہو جو پہلے سے ہی فتح ہو چکا ہے، تم کیسے صلح کی شرائط طے کر سکتے ہو؟ جواب میں ابلین نے سلطان سے کہا کہ اگر آپ نے حملہ جاری رکھا تو شہر کے تمام لوگ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے اور اپنی تمام قیمتی چیزوں کو بھی جلا دیں گے۔ اس شہر سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ہم مسجد اقصی اور ڈوم آف دا راک کو بھی جلا دیں گے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ گھبرا گئی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد ہی مسجد اقصی کو صلیبیوں سے آزاد کروانا تھا۔ اگر وہ مقصد ہی نہیں رہے گا تو اس جنگ کا فائدہ کیا؟ لہٰذا سلطان کمانڈر ابلین کی یہ پیشکش مان لیتے ہیں۔ انہوں نے ابلین سے کہا ٹھیک ہے، اگر صلیبی فورسز پورا من طور پر سرنڈر کرنے کو تیار ہیں تو تمام شہریوں کو امن دے دی جائے گی۔ 2 اکتوبر سال 1187 بیت المقدس کے سرنڈر معاہدے پہ دستخط ہو گئے۔ بیت المقدس یعنی یروشلم ایک بار پھر سے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ جس روز یہ معاہدہ ہوا اس دن شب معراج تھی، تو اس لیے بھی اس فتح کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ دوستوں، اس میں معاہدہ یہ ہوا کہ یروشلم کی تمام آبادی کو جنگی قیدی سمجھا جائے گا، اور سلطان نے کہا کہ اگر کوئی شہر چھوڑ کے پرامن طریقے سے جانا چاہتا ہے تو وہ تاوان کے بدلے شہر چھوڑ سکتا ہے، جس میں مردوں کے لیے 10 دینار، عورتوں کے لیے 5 دینار اور بوڑھوں اور بچوں کے لیے 1 دینار کے ریٹ مختص کیے گئے۔ 40 روز تک جو تاوان ادا نہیں کر سکے گا صرف اسے غلام بنایا جائے گا۔ جب اس معاہدے کی خبر یروشلم کی عوام تک پہنچی تو کچھ لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ غمگین بھی تھے، کیونکہ جہاں ایک طرف انہیں اپنی آزادی کی خوشی تھی، وہیں دوسری طرف انہیں اپنے مقدس مقام چھن جانے کا بھی غم تھا۔ کچھ لوگ چرچ آف ہولی سپلچر کے سامنے رونے لگے۔ چرچ آف ہولی سپلچر دوستو وہ مقام ہے جہاں کرسچنز کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی تھی۔ جب بیت المقدس کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس آیا تو لوگ اپنا اپنا تاوان دے کے شہر چھوڑنے لگے۔ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو غریبی کی وجہ سے اپنا تاوان ادا نہیں کر سکتے تھے، ان لوگوں کا خیال کسی نے نہیں کیا۔ سب سے زیادہ خود غرضی کا مظاہرہ کیا ان کے عظیم کہے جانے والے پادری ہرکلس نے۔ اس نے اپنے اور اپنی بیوی کے 15 دینار دیے اور شہر میں موجود تمام چرچ کے قیمتی سامان لے کے چپ چاپ چلتے بنے، حتیٰ کہ اس نے چرچ آف ہولی سپلچر میں موجود ایک سونے کی پلیٹ تھی اسے بھی نہیں چھوڑا۔ اگر وہ چاہتا تو اس خزانے سے شہر کے 15,000 لوگوں کو آزادی دلوا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جب یہ سب سلطان کے ساتھیوں نے دیکھا تو سلطان سے کہا کہ یہ شخص اپنے لوگوں کا خیال کیے بنا اتنی ساری دولت لے کے جا رہا ہے، اسے روکنا چاہیے۔ لیکن سلطان کا جواب تھا کہ اب نہیں روک سکتے، کیونکہ میں زبان دے چکا ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنے ساتھ جو کچھ لے جانا چاہتا ہے وہ لے جا سکتا ہے۔ دوستو، جب معاہدے کے مطابق 40 روز پورے ہوئے تو اس وقت بھی یروشلم میں ہزاروں لوگ موجود تھے جو اپنا تاوان ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی العدیل نے 1000 کرسچنز لوگوں کو تاوان دے کے انہیں بھی آزاد کروا دیا۔ اس کے علاوہ کمانڈر ابلین بھی ابھی تک شہر میں موجود تھے اور شہر کا خزانہ بھی ان کے پاس تھا، انہوں نے بھی 7000 لوگوں کا تاوان دے کے انہیں آزاد کروا لیا۔ اس کے علاوہ جو بوڑھے لوگ تھے جو تاوان نہیں دے سکتے تھے انہیں بھی سلطان نے اپنی طرف سے جانے دیا۔ اس کے علاوہ کچھ عورتیں بھی تھیں جن کے بھائی یا شوہر کسی جنگوں میں مارے گئے تھے اور وہ اپنا تاوان ادا نہیں کر سکتی تھی، انہیں بھی سلطان نے آزادی دے دی۔ یہی نہیں دوستو، سلطان نے جو گروپس یروشلم سے نکل کر دوسرے صلیبی شہروں کی طرف جا رہے تھے ان کی حفاظت کے لیے بھی فوجی دستے ان کے ساتھ بھیجے تاکہ ان سے کوئی لوٹ مار نہ کر سکے۔ اس کے بعد سلطان نے ارد گرد کے تمام مسلم علاقوں سے جو ان کے کنٹرول میں تھے انہیں یروشلم میں لا کے آباد کرانا شروع کر دیا تاکہ یروشلم کو پھر سے ایک مسلم شہر بنایا جا سکے۔ اس کے بعد مسجد اقصی اور ڈوم آف دا راک کو ہلکے گلاب سے غسل دیا گیا اور فائنلی 88 سال بعد مسجد اقصی میں ایک بار پھر اذان کی آواز گونجی۔ دوستو، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا بھی اینڈ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ٹائم میں ایسے مزید اسلامک ہسٹری کی فتوحات کے بارے میں جان سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں۔